बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बरमला, मैं हूं सामा तैयब। नाज़रीन, एक लड़की किसी सड़क के किनारे खड़ी थी। उसने वीडियो कैमरा ऑन किया और बदेसी उर्दू में कहा, ये हमारी गाड़ी है, ये हम हैं और ये हमारी पौरी हो रही है। वीडियो जंगल में आग की तरह फैली और देखते ही देखते ये लड़की और ये चंद जुमले हिट हो गए। बज़ाहिर इन अल्फाज का कोई मतलब या रब्त नहीं बनता, ये एक मीम या मज़ाहिया वीडियो के जुमरे में आती है। लेकिन पाकिस्तान में कोई एक भी इंटरनेट यूजर नहीं बचा होगा जिसने ये जुमले कहे या सुने ना हो। लड़की को रातों रात शोहरत मिली और पाकिस्तान भर से इदारे इसका इंटरव्यू करने पहुंच गए। लड़की कौन है, क्या करती है, कहां रहती है, लोग जानने की कोशिश में लग गए। यहां है तस्वीर का दूसरा रुख। एक लड़की ACCA कर रही है, उसका नाम है ज़ारा नईम। उसने ACCA के एक पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में दुनिया भर में सबसे ज्यादा नंबर लिए और एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। लेकिन जो पजीराई हमने देखा कि पहली जिस लड़की का जिक्र किया उसको मिली है, वो शायद उस तरह से नहीं मिली। लेकिन सोशल मीडिया पर इसमें कोई शक नहीं है कि उनको पजीराई मिल रही है। बहरहाल ये किसी की पसंद है, नापसंद है, हम उनको पसंद करने से रोक नहीं सकते। किसी की मर्जी में दखल अंदाजी करें। लोग जो देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, वही वायरल होगा। अगर किसी को सोशल मीडिया पर अपना नाम बनाना है तो जरूर बनाए, किसी को स्पोर्ट्स में कोई मुकाम बनाना है तो जरूर बनाए। पाकिस्तान जैसे मुआशरे में लड़कियों को हर फील्ड में आगे आना है और अपना लोहा मनवाना है। लेकिन हमारा मुस्तकबिल, हमारी तरक्की और हमारे मुल्क की आने वाली कल तालीम से जुड़े हुए हैं और ये मेहनत से जुड़े हैं। हमारा प्यारा पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर सकता है जब हम तालीम के मैदान में आगे होंगे। ऐसे तमाम बच्चों की हौसला अफजाई भी उतनी ही जरूरत है। मेहनत करने और इल्म की लगन रखने वाले बच्चों को सराहा जाना भी लाजिम है, क्योंकि ऐसे बच्चे हमारे मुस्तकबिल की तरक्की की जमानत है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ारा नईम। ज़ारा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ज़ारा, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा आपको मुबारकबाद कि आपने माशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जो है वो टॉप किया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई HEC मिनिस्टर राजा यासिर हमायूं साहब। राजा साहब, आपका भी शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है इस अहम टॉपिक के ऊपर, तालीम के ऊपर। राजा साहब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, अब मुझे जरा ये बताइएगा कि शोहरत तो मिली माशाल्लाह आपको भी, कैसा फील हुआ रातों रात? यकीन नहीं आ रहा था इनिशियली, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। इतनी ज़्यादा कि मैं बयान नहीं कर सकती। अपने लिए खुशी है, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा। उनकी खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल ठीक है। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? राजा साहब, आपको आवाज आ रही है सर? अच्छा राजा साहब, हमारे साथ ज़ारा आनम मौजूद हैं। माशाल्लाह ACCA के एक पेपर के अंदर इन्होंने पूरी दुनिया में टॉप किया है। सर, क्या तासरात है आपके, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह जी, बहुत खुशी का मकाम है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, और मैं ज़ारा को तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा, इनको, इनकी फैमिली को, इनके वालिदैन को, और अल्लाह करे इसी तरह कामयाबी हासिल करती रहें अपनी जिंदगी में। सर, क्या करना चाहिए मजीद, बच्चे और आगे बढ़े तालीम के लिए, क्या प्लानिंग्स हैं सर? देखें, ये इतना 22 करोड़ का मुल्क है और इसमें कोई हमारे लिए फख्र की बात है कि इसमें कुछ बच्चे जो हैं वो वर्ल्ड हैं और फिर बड़े बड़े अवार्ड्स भी जीतते हैं। लेकिन जब तक एक बहुत बड़ी तादाद में हम क्वालिटी ग्रेजुएट्स पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम दुनिया की लीडिंग कौम नहीं बन सकते। अगर इन्होंने ये अचीवमेंट की है तो इसमें इस सिस्टम का कोई कमाल नहीं है, इसमें इनका अपना कमाल है। इनमें अल्लाह ताला ने इनको टैलेंट दिया, इन्होंने पढ़ा होगा, बहुत मेहनत की होगी और दैट्स वाई इस मकाम पे पहुंची है। लेकिन एक गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि एक ऐसा निज़ाम बनाए जिसमें एक बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे निकलें जो दुनिया में क्वालिटी ग्रेजुएट्स हों और कम्पीट कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑल्दो ये इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हैं ये तो डेफिनेटली मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं और इनको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए, लेकिन हमारा एज ए गवर्नमेंट ये फर्ज बनता है कि ऐसा तालीमी निज़ाम लेके आए, अपने तालीमी निज़ाम को इतना इम्प्रूव करें कि ये एवरेज हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी क्वालिटी ग्रेजुएट्स हों। राजा साहब, उम्मीद है कि इस पे कोई काम कर रही होगी हुकूमत और इसी टेन्योर के अंदर कोई तब्दीली इसके अंदर नजर आएगी हमें? जी, ऑब्वियसली हम काम तो कर रहे हैं गुज़िश्ता 2 सालों से, और लेकिन ये काम कोई आप कहें कि अचानक हो जाता है, ऐसे नहीं होता। हमने एक डायरेक्शन ठीक करनी है, क्वालिटी को हमने अपना फोकस बना दिया है ऑलरेडी, उसके लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं और उनके असरात जो है
وہ آہستہ آہستہ آپ کو نظر آئیں گے. آپ کا دیکھیں ایک بچہ کلاس 1 میں داخل ہوتا ہے, اگر آج آپ اسکول ایجوکیشن میں ہم ایک سنگل نیشنل کریکولم لے کے آئے ہیں تو تقریباً جو کلاس 5 میں بھی بچہ ہے اس کو بھی ہائی اسکول یا انٹرمیڈیٹ لیول پہ پہنچنے کے لیے 7 سال لگیں گے گریجویٹ مطلب انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے لیے, اور اس کے بعد وہ ہائر ایجوکیشن میں آئے گا. تو یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے, اور ہمارے ہمسایہ ممالک جنہوں نے 60s میں کوشش شروع کی ان کو اس کا جو پھل ہے وہ 90s میں ملا. اس لیے پولیٹیکل گورنمنٹس عام طور پہ اس پہ توجہ نہیں دیتی, ان کو لگتا ہے کہ الیکشن میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا یہ ویژن ہے کہ ہم نے ایک قوم بنانی ہے, اور قوم بنانے کے لیے شارٹ ٹرم الیکشن گولز کی بجائے ہم نے لانگ ٹرم سوچنا ہے, رائٹ ڈیسیجنز لینے, شاید مشکل فیصلے بھی کرنے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ ہم ایک صحیح ٹریک پہ ضرور اس 5 سالہ دور میں ڈال کے جائیں گے. رزلٹس شاید ہمیں اتنی جلدی نظر نہ آئیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, ایک سوال سر رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ تعلیمی نظام بدلنے کی بات کی تھی حکومت میں آنے سے پہلے, یہ صرف نصاب تک محدود ہوتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ نہیں, بالکل نصاب تک محدود نہیں ہے. دیکھیں میں کیونکہ ہائر ایجوکیشن کا منسٹر کو مختصر سی بات بتا دیتا ہوں. ہم نے یونیورسٹیز میں وائس چانسلر جو لگائے ہیں, ایک تو میرٹ پہ لگائے ہیں کیونکہ چینج ٹاپ ڈاؤن آنی ہے. پھر ان کو یہ کہا ہے کہ اپنا نظام ٹھیک کریں یونیورسٹیز کا, تمام اپوائنٹمنٹس میرٹ پہ کریں اور فیکلٹی ٹاپ کلاس ہائر کریں. اس کے لیے قوانین بنائے جو کہ اسٹیچوٹس جن کو کہتے ہیں. وہ ہماری 18 یونیورسٹیز میں مسنگ تھے پنجاب کی 30 میں سے, اور اب وہ ہائرنگ انشاءاللہ اس سال وہ کمپلیٹ ہوگی. پھر وہ اکیڈیمکلی آہستہ آہستہ پروسیس ہے جس سے آپ کی اعلیٰ تعلیمی ادارے ٹھیک ہوتے ہیں. اسی طرح اسکول ایجوکیشن میں ہمیں ایگزامینیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ اچانک ہم کریں گے تو لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. ہم نے ایک پورا پروگرام بنایا تھا کہ 5 سالوں میں کیسے اس کو تبدیل کرنا ہے. 1 سال انفارچونیٹلی کووڈ کی نظر ہو گیا ہے, 1 سال پہلا ہم نے کچھ کیا تھا لیکن اب یہ جو کمنگ ایئر آ رہا ہے اس میں پھر کچھ تبدیلیاں کریں گے, اور ایک باقاعدہ یہ روڈ میپ کے تحت ہونا ہے. اور یہ بٹوین 5 to 10 ایئرز میں آپ کا اسکولنگ سسٹم اوور آل ہوگا, کیونکہ جو کام 70 سال میں ہونا چاہیے تھا اس کو اب شروعات کر دی گئی ہے. ہوپ فلی لرننگ آؤٹ کمز آپ کو چینج کرنی ہے ہمیں, کہ آپ جب میٹریکولیشن کا امتحان دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب. ڈاکٹر ارشد علی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, سی او پوٹوہار انٹرنشپ سینٹر. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب کیسے ہمیں پروموٹ کرنا ہے ایسے بچوں کو جو پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کر رہے ہیں, حکومتی سطح پر کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں زارا کو مبارکباد پیش کروں گا فار اچیونگ دس پوٹینشیل, اور اس کے بعد آئی تھنک کہ چینل 7 بھی مبارکباد کا مستحق ہے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف یہی ایک چینل ہے جس نے اس کو پک کیا ہے, ورنہ اگر وہ مولانا ودود کے کوئی ریلیٹڈ نیوز ہوتی تو وہ سارے چینلوں پہ چل رہی ہوتی. لیکن یہ جو ایک ہماری بچی نے پوری دنیا میں ٹاپ کیا ہے, اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. اصل میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے کہ ہم انوائرمنٹ کس قسم کی کریٹ کرتے ہیں, اور کون سے ایسے رویے ہیں, اکمپلشمنٹس ہیں جن کو ہم ویلیو دیتے ہیں. وہی رویے اور وہی اکمپلشمنٹ پھر ہمارے بچوں میں انٹرسٹ پیدا کرتی ہے. اگر ہم ان اچھائی کے رویوں کو گھر میں بھی ترویج دیں گے, معاشرے میں بھی ترویج دیں گے, اور ہمارے جتنے چینلز ہیں یہ بھی ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوں گے, تو ہمارے سارے ماحول میں اچھے رویے پروان چڑھیں گے. اسی طریقے سے جب بچوں کو ہم ان کی اکمپلشمنٹس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم ان کو اپنا ہیرو بناتے ہیں. اگر ہم ٹرکش ڈراموں کو ہیرو بنائیں گے تو بچے اس طرف سوچنا شروع کریں گے. اگر ہم ٹک ٹاک پہ جو لوگ ویڈیوز بنائیں گے ان کو ہیرو بنا کے پیش کریں گے. اصل میں اس میں حکومت کا تو ایک رول ہے ہی, میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا اس سے بھی زیادہ بڑا رول ہے, کیونکہ میڈیا ویژول طریقے سے ہر گھر میں ہر بچے ہر ماں باپ کے سامنے پہنچتا ہے, تو اس کا بہت زیادہ ذہن پہ امپیکٹ ہوتا ہے بچوں کے. سو میری میڈیا ایز این انڈسٹری, ناٹ
एज वन पर्टिकुलर चैनल रिक्वेस्ट होगी कि हम हर जगह हमें अकम्पलिशमेंट्स और अच्छे लोग नजर आते हैं, लेकिन हम उन ऊंचाइयों को छोड़ के कोई छोटी सी एक बुराई होगी या छोटी सी एक ऐसी चीज होगी जिसका कि एक सोसाइटी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं पैदा कर प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी ये मीडिया से तो ये रिक्वेस्ट होगी। जहां तक हुकूमत का है, तालीम किताबों में एक हद तक होती है और वो जब तक एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन उसकी ना हो, उस तालीम का कोई फायदा नहीं होता है। और हमारे स्कूलों में भी और यूनिवर्सिटियों में भी बदकिस्मती ये है कि इसका जो प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं या इंडस्ट्री के इश्यूज हैं उनसे दूर का ताल्लुक नहीं है। ना ही प्रोफेसर्स हजरात यूनिवर्सिटीज के साथ क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं और ना ही स्टूडेंट्स को कोई इस तरह राइट सर वापस आता हूँ आपकी तरफ में सर, नॉलेज सर वापस आपकी तरफ आता हूँ। सारा ये बताइएगा कि बचपन से इतनी लायक हैं, क्योंकि ऐसा होता है समटाइम्स कि बचपन में बच्चे इतना ज्यादा पढ़ते नहीं है और थोड़ा सा जब वो अपना होश संभालते हैं तो फिर उनको एहसास होता है कि किस तरह से आपकी तालीम की क्या अहमियत है और फिर उनमें काफी चेंज आता है। और समटाइम्स वाइस वर्सा भी हो जाता है कि बच्चे बचपन में लायक होते हैं, बाद में हम देखते हैं कि वो नालायक हो जाते हैं। तो आपका जो बचपन से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एजुकेशनल, वो कैसा रहा है? बचपन से देखा जाए तो मुझे तो ऑब्वियसली इतना याद नहीं है, पर मेरे पेरेंट्स जो बताते हैं वो यही कहते हैं कि नर्सरी प्रेप के बाद से मैं खुद अपना बैग लेके बैठ जाती थी। मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल थी कि मुझे पता था मैंने अपना होमवर्क करना है, मैंने पढ़ना है इस टाइम पे, फिर उसके बाद खेलना है। अच्छा, तो हमेशा से मैं मतलब रिस्पॉन्सिबल रही हूँ इस मामले में। एंड एकेडमिकली मैं ओ लेवल्स फिर ए लेवल्स जो मेरी एजुकेशन थी वो सब में आई वाज रियली गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि अभी खासकर ACCA ये फील्ड आपने चूज की, एप्टीट्यूड था आपका फाइनेंस की तरफ, अकाउंट्स की तरफ बचपन से ही या क्या सोच के? क्योंकि हम देखते हैं मोस्टली पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि ये क्योंकि इसके बाद नौकरी बड़ी अच्छी मिल जाएगी आपको, आप मेडिसिन में चले जाएं, आप इंजीनियरिंग में चले जाएं, आप CA ACCA कर लें, या कोई ऐसी बात थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। तब इतनी ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी कि मतलब अकाउंटेंसी प्रोफेशन जब मुझे पसंद आया था ओ लेवल्स में, उस वक्त इतना ज्यादा अकाउंटेंट्स को नहीं कहते थे कि ठीक है अकाउंटेंट बनना चाहिए। तब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के बारे में ही बातें होती थी। लेकिन उसके बावजूद भी बिकॉज मुझे उसमें इंटरेस्ट था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंकरेज किया कि ठीक है जहाँ दिल है आप वो करो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब विद टाइम प्रोफेशन जो है वो आगे बढ़ता आ रहा है। इंटरनेशनली भी एंड इन पाकिस्तान एज वेल अकाउंटेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत बढ़ रही है। तो आई थिंक इट वाज द राइट चॉइस। अच्छा ये बताएं मुझे कि ये जो आपका तरीक़ाकार था, टाइम टेबल था, क्या वो बहुत ज्यादा टफ था कि पूरी रात आप पढ़ रही हैं, दिन के अंदर भी पढ़ रही हैं, पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं मिल रहा आपको, किस तरह से किया? नहीं, आई गेस इसमें आपको खुद को बैलेंस करना होता है। आपको अपना वर्क और अपनी पर्सनल लाइफ, कोई आपने पढ़ना हो या आपने काम करना हो, कुछ भी हो, तो आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ती हैं चीजें। फॉर मी मुझे पढ़ाई का क्योंकि शौक है तो मैं उससे प्रायोरिटाइज करती हूँ। मैं पहले अपनी पढ़ाई रखती हूँ कि ठीक है मैंने इन आवर्स में पढ़ना है, कोई पूरी रातें नहीं पढ़ना, बट 3 to 4 आवर्स डेडिकेटेड अ डे वो पढ़ना है। उसके अलावा बाकी सब चीजों के लिए अलग टाइम है। कितना टाइम एक दिन के अंदर पढ़ाई को देती हैं? अगर एग्जाम सीजन पास हो तो फिर 5 to 6 आवर्स, बट यूजुअली 1 से 2 घंटे बहुत होता है इफ यू आर स्टडीइंग ऑन अ डेली बेसिस। अच्छा ठीक है, यानी रोज का काम रोज करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कामयाबी की जमानत है। हाँ जी बिल्कुल, आपने कोई चीज छोड़नी नहीं होती फॉर द लास्ट मोमेंट। बिल्कुल ठीक है। राजा साहब, सर बच्चों के लिए कोई पैगाम? सर हमें इस तरह के बच्चे चाहिए जो खुद से पढ़ें, ऐसा सिस्टम आना चाहिए कि बच्चे पढ़ाई के अंदर शौक से पढ़ें। राजा साहब, मैं बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तालीम का मकसद कतन कोई डिग्री हासिल करना नहीं होता, और खसूसन ये प्राइवेट सेक्टर का दौर है। एम्प्लॉयबल होगा वही कामयाबी हासिल करेगा जिसको जो वो पढ़ रहा है उसको आता होगा। आपकी जो तालीम है वो आपकी शख्सियत में भी नजर आनी चाहिए, वो आपकी स्किल सेट में भी नजर आनी चाहिए, और मुस्तकबिल में काउंट ये करेगा, ये नहीं कि आपके डिग्री कौन सी है या कागज का टुकड़ा कौन सा है। राजा साहब बात कंटिन्यू रखिएगा। अली मोइन नवाजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम किया। राजा साहब बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं अली भाई की तरफ चलता हूं। तो मैं बस यही अर्ज कर रहा था कि सब स्टूडेंट्स जब ये रियलाइज कर लेंगे
کہ امتحان پاس کرنا یا زیادہ مارکس لینے سے زیادہ آپ کا جو اسکل سیٹ ہے اس کو حاصل کرنا, جو علم حاصل کرنا, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جب آپ گریجویٹ کر کے جائیں تو اپنے ساتھ کیا اکیڈیمک سکلز اور کیا لائف سکلز لے کے جاتے ہیں, یہ کاؤنٹ کرتا ہے آپ کی ریئل لائف میں. بالکل ٹھیک ہے. علی معین نوادی صاحب, سر آپ کا شکریہ, آپ نے وقت دیا ہے. سر زارا نعیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ماشاءاللہ خود ایک ریمارکیبل ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے ہیں. جس طرح سے آپ نے پرفارمنس دی اپنی ایجوکیشنل کریئر کے اندر, زارا نے بھی ٹاپ کیا پوری دنیا کے اندر. علی بھائی, ہم اس وقت جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ ٹک ٹاک پہ یا انسٹاگرام کے اوپر راتوں رات شہرت پاتے ہیں, ہم اس کے خلاف ہرگز نہیں ہیں, لیکن من حیث القوم ایسا کیوں ہے کہ ایسے بچے جو دنیا بھر کے اندر نام روشن کر رہے ہوتے ہیں تعلیمی کریئر کے اندر, وہ اس طرح سے ان کو وہ سپورٹ یا وہ ریسیپشن نہیں ملتا جو ملنا چاہیے, چاہے میں بات کروں الیکٹرانک میڈیا کی, سوشل میڈیا کی, یا گورنمنٹ لیول پہ؟ جی, سب سے پہلے تو میں زارا اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاؤں گا. زارا, ہیوج کنگریچولیشنز ٹو یو, کیپ اپ دا گڈ ورک. اور پھر اب دیکھیں, یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے جس چیز پر آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ کوئی سنگر ہوتا ہے, وہ گانا بناتا ہے, وہ پوری دنیا اس کو سن لیتی ہے اور وہ بڑا مقبول ہو جاتا ہے, کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. لیکن جو سائنسدان جو شاید کوئی کسی بڑی بیماری کا علاج نکالتا ہے, اس کو لوگ نہیں جانتے. ہمارا جو پبلک سفیئر میں جس طرح ہم کریڈٹ دیتے ہیں, جس طرح لوگوں کو ہم ہیروز بناتے ہیں, اس کے اندر ایک بڑا فنڈامنٹل پرابلم ہے. اور جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ زارا پہ بھی ایک سوشل میڈیا پہ میم چل رہی تھی کہ دیکھیں ایک جگہ جہاں پارٹی ہو رہی ہے وہ کتنا مشہور ہوا, لیکن ایک جگہ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستانی اسٹوڈنٹ نے جب اکمپلش کیا تو اس کو کتنے کم لوگ جانتے ہیں. تو ہمیں ایز اے سوسائٹی یہ بات اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں پریز اپنا صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے, صرف انٹرٹینمنٹ سیکٹر کے لیے نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ جو ایجوکیشن میں, جو بزنس میں, جو ڈفرنٹ فیلڈز میں لوگ اچیو کرتے ہیں, ان کو بھی ہمیں پبلکلی اکنالج اور انکریج کرنا چاہیے, کیونکہ بچوں کے یہ لوگ پھر رول ماڈلز بنتے ہیں. اگر بچے یہ دیکھیں گے کہ جی ایک ٹک ٹاکر یا ایک انسٹاگرامر کو بہت سارے لائکس اور ویوز مل رہے ہیں اور بہت اس کو انٹرویوز پہ بلایا جا رہا ہے, تو وہ اس کو رول ماڈل بنائیں گے. لیکن اگر وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ سائنسدانوں کو, ایجوکیشنسٹ کو, بزنس لیڈرز کو یا دوسرے فیلڈ کے لوگوں کو بھی اکنالج کیا جا رہا ہے, تو وہ ان کو رول ماڈل بنائیں گے. تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے, اور اس میں میرا خیال ہے الیکٹرانک میڈیا کا, سوشل میڈیا کا بھی اور گورنمنٹ کا بھی ایک رول ہے کہ ہم اس طرح کے سٹارز کو, اس طرح کے ٹیلنٹ کو آگے لائیں, ان کو پروموٹ کریں, ان کو اکنالج کریں, کیونکہ ہمیں اپنے آنے والی جنریشنز کو اچھے رول ماڈلز دینے ہیں. اور اگر ہم رول ماڈلز نہیں دیں گے تو پھر وہ بچے سارے ایک طرف نکل جائیں گے. اب یہ عجیب سی باتیں کہ آپ ٹک ٹاک پہ کچھ چیزیں دیکھیں, آپ حیران ہوتے ہیں کہ ان کو کتنے لائکس اور کتنے ویوز ملتے ہیں. وہ لوگ کوک کی بوتلیں اپنے اوپر گرا رہے ہیں, کوئی اور اٹھ پٹانگ حرکت کر رہے ہیں, آل ان گڈ فن, ان کے اگینسٹ کچھ نہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اپنے دوسرے رول ماڈلس کو, اور وہ لوگ جو محنت کر کے اچھی اچیومنٹس لا رہے ہیں, ان کو نہیں بھولنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. راجہ صاحب, سر تنقید نہیں, کیونکہ شاید اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے سارے معاملے کے اندر. جیسے ابھی علی بھائی بھی کہہ رہے تھے, میں نے بھی ذکر کیا کہ من حیث القوم یہ ہمارا المیہ, بلکہ اب تو پیراڈاکس بن چکا ہے کہ ہم جو لوگ پرفارم کرتے ہیں تعلیمی اپنے کریئر کے اندر, ان کو اس طرح سے وہ خوش آمدید نہیں کہا جاتا جو باقی جس طرح سے بات کر رہے تھے ہم ابھی. سر کیسے یہ سسٹم ایک ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ انفارچونیٹلی کوئی حکومت کی جانب سے بھی, میں نے ابھی پروگرام سے پہلے زارا سے پوچھا کہ کسی منسٹر کی کال مبارکباد کی آئی ہو, کوئی اس طرح سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. although she was least bothered کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, نہ کوئی میں ایسی ایکسپیکٹیشنز ہیں, لیکن سر کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ بچے جو دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, ان کو آگے لانے کے لیے حکومت کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا کرے. دیکھیں, میں کچھ تو ظاہر ہے آبویسلی آپ کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں, علی صاحب کی بھی, لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنی ضروری ہے کہ انٹرنیشنلی جو بچے اسکول سے ٹاپ کرتے ہیں یا ایونچولی یونیورسٹیز میں بھی 4.0 جی پی اے سے ٹاپ یونیورسٹی سے گریجویٹ کرتے ہیں, ان کو کوئی اس لیول پہ اکنالجمنٹ اس وقت نہیں ملتی. وہ اس کے نتیجے میں جب ریئل لائف میں جاتے ہیں اور زندگی میں بھی اچیومنٹ کرتے ہیں تو اس کی اکنالجمنٹ ہوتی ہے. یہ ایک جنرل سی بات ہے, ساری دنیا میں یہی فنامنا ہے. میں او لیول میں ہر سال بچے ورلڈ ٹاپ بھی کرتے ہیں, اے لیول میں بھی کرتے ہیں, پاکستان میں بھی, وہاں باہر بھی, اور مختلف اچیومنٹس ہوتی ہیں, اور ان کے کوئی, میرا خیال ہے اس کے برعکس پاکستان میں زیادہ بھی ورائی دی جاتی ہے, اخباروں میں تصویریں بھی آتی ہیں. آپ نے بھی جس طرح آج چینل پہ بڑا اچھا کام کیا ان کو بلا کے, میں اتنا عرصہ امریکہ رہا ہوں, میں نے کبھی نہیں دیکھا
کہ وہاں پہ کسی نے ایس اے ٹی میں 1600 اسکور کیا ہو اور اس کو کسی نے بلا لیا ہو, یا مطلب اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو اٹس گڈ کہ پاکستان میں ہوتا ہے. تو میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں پذیرائی نہیں ملتی. ہاں آبویسلی جب یہ ریئل لائف میں جائیں گی انشاءاللہ اور کامیابی حاصل کریں گی اور تو یہ ان کی جو پے آف کرے گی جو اسکول میں انہوں نے اچیومنٹ کی ہے. جہاں تک سوشل میڈیا کا یا میڈیا کا تعلق ہے تو ہالی ووڈ کے اسٹارز ہمیشہ چاہے وہ اسکول میں نالائق ہی ہوں لیکن وہ ساری دنیا میں مشہور ہیں. تو یہ ایک ساری ورلڈ فینومینا ہے, اٹس ناٹ کہ کوئی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ اسکول لیول پہ اور یہاں پہ جو پاکستانی سسٹم سے لوگ ٹاپ کرتے ہیں ان کو گورنمنٹ ضرور ایکنالج بھی کرتی ہے, اسکالرشپس بھی دیتی ہے جو میٹرک میں بورڈز کے امتحانات میں. انہوں نے کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ہے امتحان اور اس میں ضرور کرنا چاہیے. مجھے بھی آج آپ کے چینل کے ذریعے ویسے پتا چلا کیونکہ اس کی وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ رپورٹس تو نہیں آتی کہ کوئی انٹرنیشنل ایگزامینیشن میں کیا ریزلٹس آ رہے ہیں, لیکن ہمارے اپنے جو بورڈ میں یا یونیورسٹیز کے جو لوگ ٹاپ کرتے ہیں ان کو بالکل گورنمنٹ ایکنالج بھی کرتی ہے, اسکالرشپس بھی دیتی ہے. پورا ایک پروگرام موجود ہے اور ہمیشہ سے ہے, ہم نے نہیں شروع کیا. بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹرینڈ چینج کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم اس بات کو سپورٹ کریں کہ تعلیمی اگر کوئی کامیابی ہوئی ہے تو اس کے اندر بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے اور وہ بچے جو تھوڑے سے ویک ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی جب رول ماڈل کے طور پر دیکھیں گے تو وہ بھی زیادہ محنت کریں گے. دیکھیں اس میں آپ یہ تو ایکسپیکٹیشن نہیں ہے جس طرح وینار صاحب نے بھی کہا کہ آپ ہالی ووڈ سٹارز کے ان کمپیریزن ہم لیں, اور آبویسلی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک بائس ہے گلیمرائزڈ پروفیشنز کو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر دنیا میں بھی ہوتا ہے تو اٹس کریکٹ. اگر ہم کوئی چیز دنیا سے بہتر کر سکتے ہیں تو ہمیں بالکل کرنی چاہیے. اور اس میں یہ کہ اس کے اندر سمپل سٹیپس اٹھائے جا سکتے ہیں. آپ ایک نیشنل پریسٹیجیس ایوارڈز دیے جا سکتے ہیں لوگوں کو. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کوئی اس طرح کی اچیومنٹ کرتا ہے تو گورنمنٹ آفیشلز اگر کوئی پریس کانفرنس کر کے یا کوئی ایونٹس آرگنائز کر کے سال میں پاکستان میں بچوں کو ریکگنائز کریں تو وہ بھی ان بچوں کے لیے بھی ایک بوسٹ اپ ہوگا, ان کو بھی ایک پوزیشن ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ رول ماڈلز بھی سامنے آئیں گے. اٹس ناٹ کمپلیکیٹڈ. میڈیا بھی رسپانسبلٹی دکھا سکتا ہے جس طرح آج آپ نے پروگرام کیا کہ وہ مہینے میں کوئی ایک یا چلے ہر 2-3 مہینے بعد کوئی ایک پروگرام اچھی اچیومنٹس اور اچھی سٹوریز کے اوپر مبنی کر دیں اور ان بچوں کو اور اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اسٹوڈنٹس نہیں, وہ لوگ جو بزنس لیڈرز ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں کمیونٹی میں, جو بہت زیادہ لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں, ان لوگوں کو بڑی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو پروموٹ بھی کیا جائے, ان لوگوں کو دکھایا بھی جائے, ان لوگوں کو انکریج بھی کیا جائے اور لوگوں کو بھی انکریج کیا جائے کہ اس طرح کی آپ پازیٹیو چیزیں کریں, جو میرے خیال میں ہمارے ملک کو بھی ضرورت ہے. اور دنیا میں بھی اگر ہم یہ چینج لانا شروع کریں گے تو پھر اچھی بات ہے. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہو گیا, تو وی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ واٹ اٹ از. ہم کرٹیک بھی کر سکتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دنیا سے بہتر کیسے کر سکتے ہیں. تو راجہ صاحب کچھ کیجئے اب دنیا سے بہتر کرنے کے لیے. سر اب بہت سی ایگزامپل بھی دی علی بھائی نے ابھی جس میں انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس کی جا سکتی ہے, جیسے میں نے بھی کہا کہ ایک ٹیلی فون کال کر کے اگر ایک ٹیلی فون کال بھی کر دی جاتی اس سے بھی بہت زیادہ موٹیویشن آپ کی بڑھتی. اور جیسے علی نوازش صاحب جو ہیں یہ ہمارے اب ایک قومی فگر ہیں, انہوں نے اپنے او لیول یا اے لیول میں غالباً بہت اعلیٰ گریڈز لیے تھے جی, اور اس وقت سے ہاؤس ہولڈ کا نام ہے, پورے پاکستان میں یہ جانے جاتے ہیں. تو میں تو پہلے بھی یہی عرض کی کہ پاکستان میں آلریڈی پذیرائی اس چیز کی زیادہ ہے اور ان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لیکن اس کی وجہ سے ان کی عزت بھی کی جاتی ہے, چینلز میں بھی بلایا جا رہا ہے اور بعد میں بھی انشاءاللہ یہ اور بھی اچیومنٹس کریں گے زندگی میں. میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ پاکستان میں پذیرائی نہیں ملتی ہے, کیونکہ یہ جن امتحانات میں ٹاپ کر رہے ہیں وہ کیونکہ لوکل امتحانات نہیں ہیں. جو ہمارے لوکل ایگزامینیشن ہیں ہر سال میٹرک میں جو لوگ ٹاپ کرتے ہیں, انٹرمیڈیٹ میں جو ٹاپ کرتے ہیں, ان کے لیے گورنمنٹ باقاعدہ مختلف قسم کے ایوارڈز بھی دیتی ہے, تقاریب بھی کرتی ہے اور اس میں اور ہمیشہ سے کرتی ہے. تو یہ پوائنٹ میرا خیال کا نوٹ میں کر لیتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل ایگزامینیشن جس طرح انہوں نے ACCA کیا ہے یا او لیول ہے, اے لیول ہے, اس کے لیے بھی کیمبرج انٹرنیشنل والے کرتے ہیں تقریب اے لیول کے لوگوں کو ایوارڈ دینے کے لیے. تو ضرور ریکگنائز بالکل کیا جاتا ہے. اور میں خود لاسٹ ایئر کیمبرج کے جو فنکشن تھا اس میں چیف گیسٹ تھا. تو یہ جو ایگزامننگ باڈیز ہوتی ہیں
وہ ریکگنائز بھی کرتی ہیں اور ان لوگوں کو عزت بھی دی جاتی ہے, اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل خود علی معین نوازی صاحب. بالکل ٹھیک ہے. اچھا زارا یہ بتائیے گا, جیسے ابھی باقی مہمانوں سے بھی یہ بات کی میں نے, اور آپ سے بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا کمپیرزن کیا جا رہا ہے وہ لڑکی جس نے وہ ایک ویڈیو بنائی پارٹی کے حوالے سے اور وہ ایکسنٹ کی وجہ سے وہ وائرل ہوئی ہے, تو اس حوالے سے کیا تاثرات ہیں کہ اس سے کمپیرزن کیا جا رہا ہے کہ جس کو بہت شہرت ملی ہے اس کو سارے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور زارا جو ہے وہ اس نے ٹاپ کیا ہے اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. آپ کیا فیل کرتی ہیں اس حوالے سے؟ آئی تھنک کہ کمپیریزن لائک ود لائک کیا جاتا ہے, تو یہ کمپیریزن اتنا ویلڈ نہیں ہے, بیکاز ایکیڈیمکس اور وہ جس انڈسٹری میں ہے وہ بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہاں پر کمپیریزن صحیح چیز ہے, بیکاز وہ جو کر رہی ہیں آج کل ہماری ضرورت ہے انٹرٹینمنٹ بھی, کوئی بھی انٹرٹینمنٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا, میری بھی ضرورت ہے وہ. تو آئی تھنک کہ یہ کمپیریزن شوڈ بی پٹ ٹو این اینڈ, اور ان کو بھی کیا نام ہے پروموٹ کیا جائے, مجھے بھی کیا جائے, بیکاز دس از دے آر ٹوٹلی ڈفرنٹ فیلڈس. راجا صاحب شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے, سر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بالکل بڑی پڑھے لکھوں والی بات انہوں نے کی ہے, اور ایک اور چیز انہوں نے ان کو پروموٹ کسی نے کیا نہیں ہے, وہ تو خود ہی مشہور ہو گئی ہے نا, انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی, کسی نے زبردستی نہیں کیا, یہ ایک نیچرل ہے چیز. اور جس طرح علی صاحب ہیں اس طرح بھی انہوں نے یہ گریڈز لیے ہیں اور اس کو آپ لوگ پذیرائی بھی دے رہے ہیں, تو ایک جب آپ کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں تو آپ کا ہاؤس ہولڈ نیم بن جاتا ہے. علی معین نوازی سے ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہے, میں یہ پہلے بھی ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو. لیکن راجا صاحب جب پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ویڈیوز بنائیں گے تو پروموشن تو ہو جائے گی نا, نیشنل کرکٹ ٹیم اس کے اوپر جب میم بنائے گی تو پروموشن تو ہو جاتی ہے. علی بھائی کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی رانا صاحب کی اس بات سے میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ وہ راجا یاسر ہمایوں صاحب, سر راجا یاسر ہمایوں صاحب. جی جی پلیز علی بھائی آپ. جی 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 میں اس بات سے بالکل اگری کرتا ہوں ان کی کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بالکل ایک آگے جا کے جاتی ہے, لیکن صرف ایک دو اگر ایگزامپلز ہوں تو دیٹ ڈز ناٹ نیسیسرلی مین کہ ہم ایک سسٹمکلی کام صحیح کریں. اور بالکل آئی اپریشیٹ کہ وہ ساری باتیں جو ٹھیک کریں. میرا انفارچونیٹلی شاید مسئلہ یہ تھا کہ میں نے پھر چنی صحافت, تو اس میں یہ سب چیزیں ویسی تھوڑی آپ کو مل جاتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی آلسو تھنک کہ اب اگر ہم ایک چیز اچھی کر بھی رہے ہیں تو وی کین آلسو تھنک اباؤٹ کہ آگے ہم اس میں اور کیا بہتری لا سکتے ہیں. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہ میٹرک اور ایف ایس سی کے بچوں کے لیے, ٹاپرس کے لیے کیا جاتا ہے. میں صرف اسٹوڈنٹس تک جو آرگیومنٹ ہے وہ محدود نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اور سکسیس سٹوریز دیکھیں, پازیٹیو سٹوریز دیکھیں ہماری سوسائٹی سے, اور ایک تھوڑا سا ہم ایکٹیو ایفرٹ کریں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے. کوئی کرٹیسزم والی بات نہیں ہے, بٹ ہم سوچ سکتے ہیں. اور ہم obviously جس طرح کا کانٹینٹ اویلیبل ہوگا ہم یہ بھی تو آرگیومنٹ نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمارے سوشل میڈیا اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں کافی سارا عجیب و غریب قسم کا کانٹینٹ بھی بڑا آگے چلتا ہے. تو اس کی ان کمپیریزن وی آلسو نیڈ سم گڈ کانٹینٹ, وی آلسو نیڈ گڈ اسٹوریز, وی آلسو نیڈ گڈ موٹیویشن جو اکراس آئے ٹو کمپیٹ with that, تاکہ ہم ایک سوسائٹی کو صرف ایک قسم کی چیز نہ دیں نا, ہم تھوڑا سا ایک ویل بیلنسڈ, ویل راؤنڈیڈ ان کو ایکسپیرینس دیں, ان کو آئیڈیاز دیں. اور اب یہ آہستہ آہستہ شروع ہو رہا ہے, اور آئی تھنک اگر اس میں تھوڑا سا بوسٹ ملا یا تھوڑا سا کوئی انیشیٹو لیا گیا تو اس میں زیادہ اچھا ہوگا. اٹس لیس اباؤٹ کرٹیسزم بٹ مور اباؤٹ سیئنگ کہ ہم آگے کیا امپروومنٹس لا سکتے ہیں, اور اسپیشلی اپنے ینگسٹرس کو, اپنی آنے والی جنریشنس کو ہم مختلف چیزوں سے کس طرح انسپائر کر سکتے ہیں اور انکریج کر سکتے ہیں. اچھا علی بھائی, کیا اس کی ایک بڑی وجہ لٹریسی ریٹ نہیں ہے ہمارے یہاں پاکستان کا, کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو صرف انٹرٹینمنٹ کو پسند کر رہی ہے, وہی چیزیں ان کی سمجھ میں آ رہی ہیں, اور جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یا پڑھی لکھی باتیں کر رہے ہیں وہ ایک بڑا مخصوص طبقہ سنتا ہے, سمجھتا ہے, اس کے اوپر بات کرتا ہے. تو جب تک ہم شرح خواندگی کے اوپر کام نہیں کریں گے یہ تبدیلی آتی نظر نہیں آ رہی. ڈو یو اگری سر؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے, میرا بھی میڈیا سے تعلق ہے, کہ جب ہم کوئی ایجوکیشن کا پروگرام کرتے ہیں یا تھوڑا سا چٹ پٹاہٹ سے یا اس طرح سے ہٹ جاتے ہیں تو ریٹنگز کم ہو جاتی ہیں.
تو یہ ایک ایپیٹائٹ ڈیولپ کرنا ہے نا سوسائٹی کی, کہ وہ ادھر ریٹنگز نہیں آتی, پھر آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کا پروگرام کرنے کا کیا فائدہ. آبویسلی ہمارا اگر ہم ایجوکیشن کو دیکھیں تو ہمارے انڈیکیٹرز تو اچھے نہیں ہیں. آج سے شاید 30-40 سال پہلے پاکستان کا ایجوکیشنلی بہت بہتر حال تھا ایز کمپیئر ٹو ٹوڈے. ہمارا لٹریسی ریٹ, ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن, اور ابھی پچھلے 10 سال میں کافی کام ہو رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے, تو وہ بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن آئی تھنک ڈیفینیٹلی کہ لٹریسی ریٹ, کوالٹی آف ایجوکیشن, یہ ہمارے بڑے فنڈامنٹل پرابلمس ہیں پبلک سیکٹر ایجوکیشن کے بھی, تو ہمیں ان کو بھی امپروو کرنا ہے. اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے کہ لوگوں کے ٹیسٹ اور لوگ کیا چیز پسند کرتے ہیں, اس کا بھی ڈیفینیٹلی رول ہے. اچھا راجہ صاحب, سر لٹریسی ریٹ کے لیے سر اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہے حکومت؟ جیسے ابھی علی صاحب بھی بتا رہے ہیں گزشتہ 10 سال سے کام ہو رہا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ فوری ریزلٹس نہیں آ سکتے, ظاہر یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ فوری ریزلٹس پاسبل نہیں ہے, لیکن ڈائریکشن نظر آ جائے, کچھ تھوڑا بہت کام ہوتا ہوا نظر آ جائے تو اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلیں آج نہیں, 2 نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں, 10 سال بعد یا آنے والی نسلیں کم از کم سنور جائیں گی. اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں لٹریسی ریٹ جو پاکستان میں لٹریٹ ڈیفائن کیا جاتا ہے, جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہو, یہ اسکول ایجوکیشن کی منسٹری اور ایک لٹریسی کی منسٹری ہے, اس پہ کام کرتے ہیں اور دن بدن آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف پڑھ لینے سے بندہ لٹریٹ نہیں ہو جاتا. جو اصل علم ہے اس کا ایک لیول اور کوالٹی جب تک اعلیٰ تعلیم میں نہیں ہوگی تب تک آپ اپنے معاشرے میں بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم فوکس ہمارا اس چیز پہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن از اباؤٹ کوالٹی. ہمیں کوالٹی گریجویٹس پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایک بڑی تعداد میں, اور اس کے لیے یونیورسٹیز نہ صرف زیادہ ہونی چاہیے بلکہ ان میں جو تعلیم کی کوالٹی ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے. تو ایک یہ ملٹی پرانگ اسٹریٹجی ہے یہ, اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس ہمارے دور میں ڈائریکشن چینج نظر آئے گی اور فوکس بھی نظر آئے گا کہ کوالٹی, ریلیونس اور ایکسیس, یہ اس آرڈر میں ہم ان پہ کام کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنس ہم نے کوالٹی پہ رکھنی ہے اور رکھی ہوئی ہے. اب ابھی اگر آپ کہیں کہ فوری طور پہ کچھ ہو گیا تو نہیں ہوا. نہیں راجہ صاحب, میں نہیں کہہ رہا کہ فوری طور پہ, لیکن یہی سے آپ کی بات ہے سر. ایک سوال اور آپ سے, کوالٹی ایجوکیشن کی آپ نے بات کی ہے سر, انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز بڑے ویک نظر آتے تھے, اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے کام کیا؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے پڑھ کے آتے ہیں فیلڈ میں کام کرنے کے لیے تو پریکٹیکلی تو ان کو بالکل معلوم نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ان کی جو بیسک سٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے وہ بھی آج کل بڑی کم لگ رہی, کیونکہ جتنے بھی لوگ ان کو ہائر کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تک پتہ نہیں ہے, آئیں گے سکھائیں گے تو پتہ چلے گا. اس حوالے سے بھی کوئی پلاننگز جاری ہیں؟ یہ بالکل آپ نے 100% درست کہا. اس میں جو ریلیونس کی بات کی نا, وہ تو لنکیجز سے ہی پیدا ہوتی ہے. obviously پہلی چیز کوالٹی, پھر ریلیونس. آپ کو وہ مضامین پڑھانے چاہیے جو انڈسٹری سے ریلیونٹ ہوں. ہم ایسوسیٹ ڈگری پروگرام جو کہ کل بلکہ اس کا پریس کانفرنس میں افتتاح بھی کر رہا ہوں, 2 ایئر ڈگری ہوئے گی جس میں آپ کو صرف وہ مضامین پڑھائے جائیں گے جس کے نتیجے میں آپ امپلائیبل ہوں گے. فار ایگزامپل اگر آپ کو میتھس کمیونیکیشن 4 سال کے لیے, تو آپ 2 سال میں ویڈیوگرافی پڑھ لیں یا اس طرح کا کورس ورک ہوگا کہ آپ فوری طور پہ اگر امپلائیبل ہوں 2 سال کی ڈگری کرنے کے بعد, نہ کہ آپ کوئی ایسی ڈگری کر لیں جس کے نتیجے میں آپ کو نوکری نہ مل سکتی ہو. تو اور اس 2 سال کی ڈگری میں ہم کوئی ایسے کورسز کرائیں گے جس سے ان کو ایکسپیرینس حاصل ہو, ہینڈز آن. تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اور میں اس کو ریویو کر رہا تھا, ایک اپ ہل ٹاسک ہوگا, بہت مشکل کام ہے اور بڑی ہمت کر کے ہمیں کرنا پڑے گا. میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھی اور پنجاب یونیورسٹی سے نیکسٹ ویک ہمارا اس میں کولیبریشن ہونے جا رہی ہے, کیونکہ ہماری مین بڑی یونیورسٹی پنجاب میں وہی ہے. تو یہ ہم سب کو مل جل کے اس کو فوکس کو ٹھیک کر کے اور اس پہ توجہ دے کے اس پروگرام کو لانچ کرنا ہے, اور پھر دن بدن یہ امپروو ہوگا. ایک دفعہ لانچ ہونا بڑا ضروری ہے, اور اس کمنگ فال میں انشاءاللہ یہ اپنی ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ایسوسیٹ ڈگری پروگرام لانچ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی, میں اس پہ آپ سے رائے ضرور لوں گا کیونکہ مجھے تو یہ بڑی پازیٹیو چیز لگ رہی ہے, لیکن اس سے پہلے زارا کافی دیر سے خاموش ہیں اور ہماری آج کی چیف گیسٹ تو آپ ہیں. اچھا زارا, یہ بتائیں مجھے کہ ابھی کچھ پیپرز آپ کے رہ رہے ہیں, تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ انشاءاللہ ایسے سرپرائزز ہمیں اور ملتے رہیں گے آپ کی طرف سے؟ انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل. دعائیں چاہیے مجھے سب کی, اپنے پیرنٹس کی تو ہیں, اس کے ساتھ مجھے اب پورے پاکستان کو بھی پتا, تو مجھے سب کی دعائیں چاہیے. پڑھوں گی تو میں اتنا ہی, باقی اللہ میاں بہتر کرے گا. مرال بلند ہے آپ کا, باقی جو آپ کا ٹینیور رہ گیا ہے
بالکل مائی ٹیچرز آر ویری سپورٹیو. انہوں نے مجھے جتنا اپریشیٹ کیا ہے اس چیز سے میرا اور دل کرتا ہے کہ آئی شوڈ پرفارم ایون بیٹر نیکسٹ ٹائم. اچھا یہ جو ایک مت تھا کہ اکاؤنٹنسی اور خواتین بڑی کم تعداد کے اندر آتی ہیں, اس کے اندر کیسے اس مت کو کیسے توڑا آپ نے کہ نہیں میں آؤں گی اس کے اندر, بینکنگ سیکٹر ہے یا کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کے اندر جا کے, اور فیوچر پلان بھی ساتھ ہی بتا دیں کہ جاب کی طرف جانا ہے آپ نے یا بزنس کی طرف اپنے کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ انیشلی تو آئی ووڈ وانٹ ٹو ڈو اے جاب بیکاز میں سیکھنا چاہوں گی کسی کام میں. خود پڑھنے سے پہلے میں سیکھنا چاہوں گی کہ کام کیا کس طرح جاتا ہے. وہ میں جب آرٹیکل شپ اپنی کروں گی ACCA کی تو پھر I'll learn. اینڈ ACCA میں اب تو there's a lot of women. اب میرے خیال میں more than men اب لڑکیاں جو ہیں ACCA میں آ رہی ہیں اینڈ there are a lot of women members of the ACCA. اچھا یہ بھی مت تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے کہ اس میں میتھس میں یا فائنانس میں یا اکاؤنٹنسی کے اندر خواتین اتنی زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتی, جو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. مرد بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں, جو ڈم ہے اس کے اندر وہ بالکل ہی اس کو نہیں پتا وہ چاہے میل ہے یا فیمیل ہے. نہیں, آئی تھنک یہ بات بھی بہت سبجیکٹو ہے. اب ہر انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ لڑکیاں ہیں جو کہ ٹھیک ہے ڈاکٹرز اچھی, اب ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکیوں کے لیے ڈاکٹر جو ہے بننا وہی ایک پروفیشن رہ گیا ہے. وہ لڑکے بھی بن سکتے ہیں, لڑکیاں بھی بن سکتی ہیں. اس طرح اکاؤنٹنسی کی طرف اگر لڑکے بھی آ سکتے ہیں تو لڑکیاں بھی جا سکتی ہیں. اٹس جسٹ اباؤٹ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, آپ کو کیا پسند ہے, آپ کیا چیز بہتر کس چیز میں پرفارم کرتے ہیں. تو لڑکیاں ماشاءاللہ آج کل بہت سمجھدار ہیں. آئی تھنک لڑکوں جتنی ہی سمجھدار ہیں اتنا ہی دماغ ہے ان کے پاس. تو اکاؤنٹنسی از فار ایوری ون. بالکل ٹھیک ہے. علی محمد نوازی صاحب, سر ابھی رانا صاحب جو بات کر رہے تھے 2 ایئرز ڈگری پروگرام کے حوالے سے, اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے بتایا اگر اسی طریقے سے امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو جو جابز کے حوالے سے مسائل ہیں لوگوں کے کہ BA کر لیا تو اس کے بعد اب کس فیلڈ میں جائیں, لوگ کنسیڈر ہی نہیں کرتے اس کو کہ ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے, ٹیکنیکل کچھ چیز نہیں آتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ مجھے تو بہت ایک پازیٹیو چیز لگ رہی ہے؟ نہیں بالکل, دیکھیں یہی تو ہمارا فنڈامنٹل پرابلم ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس گریجویٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جابز نہیں مل رہی. جو انڈسٹری لیڈرز ہیں جو بزنس چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اچھے لوگ اچھے گریجویٹس نہیں مل رہے. تو یہ مس میچ بہت عرصے سے تھا اور جو سکلز تھے وہ صحیح نہیں سیکھ رہے تھے. اب اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آج کی پاکستانی مارکیٹ میں MA اردو, MA عربی, MA فارسی کرتا ہے, مطلب نو offense to anyone, بٹ اس کی امپلائبلٹی ہماری مارکیٹ میں نہیں ہے. ہمیں وہ سبجیکٹس چاہیے جو which are directly linked to our industry. ابھی بھی بہت سارے بزنس لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ سکلز کے لیے باہر دیکھنا پڑتا ہے, ہمیں آؤٹ سورس کرنی پڑتی ہے, ہمیں باہر سے منگوانی پڑتے ہیں, باہر سے لوگ بلانے پڑتے ہیں, اسپیشلی انجینئرنگ اور ٹیکنیکل سائٹ پہ. تو اگر ہم اس طرح کے لنکیجز کریٹ کریں اور اپنی نیڈس کو دیکھ کے کریں تو یہ میں خیال راجہ صاحب کا بہت اچھا انیشیٹو ہے اور میں ان کو وش کرتا ہوں کہ بڑا کامیاب ہو اور تیزی سے یہ کریں, کیونکہ یہ تو ہمارا فنڈامنٹل پرابلم ہے ہائر ایجوکیشن میں کہ آپ کیوں ڈگری لیتے ہیں. آپ اس لیے لیتے ہیں آپ کو اچھی امپلائمنٹ ملے, آپ کا اچھا فیوچر سیکیور ہو, لیکن جب اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے, کمپیٹیبلٹی ہی نہیں ہے آپ کی مارکیٹ میں, تو پھر آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. پھر ایکسپیکٹیشن کوالٹی کا بہت بڑا پرابلم ہے. جس طرح صاحب نے کہا کہ اسٹوڈنٹس ڈگری تو لے لیتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے, اس کی مارکیٹ میں امپلائبلٹی کیا ہے, اور اسٹوڈنٹس بھی ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اتنے پیسے خرچ کر کے اتنی محنت کر کے ڈگری لی اور اب ہمیں مارکیٹ میں جابس مل رہی ہیں جن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو یہ جو فنڈامنٹل پرابلم تھا ہماری ہائر ایجوکیشن میں, اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو پھر بہت ساری اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ساری چینجز آئیں گی. اینڈ آئی وش ہم دی بیسٹ آف لک. یہ بڑا بہت امپورٹنٹ کام ہے اور اللہ کرے کہ یہ کامیابی سے اور جلدی سے ہو جائے. اور اس میں علی بھائی پوری دنیا کے اندر پاکستان سے لوگ جاتے ہیں امپلائمنٹ کے لیے, اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو جو اوورسیز پاکستانیز کا ایک ایشو ہے کہ ٹیکنیکل یا سکلڈ امپلائیز جو ہے وہ یہاں سے آپ ان کو پڑھا کے وہاں پہ بھیجیں تو اس سے بھی آئی گیس کہ زیادہ بہتر امپیکٹ کے ساتھ وہ وہاں پہ جاب کرنے میں کامیاب ہوں گے اور زیادہ اچھی ارننگ بھی ہوگی ان کی. جی بالکل, دیکھیں جب برین ڈرین بھی ہماری ہوتی ہے تو وہ اکثر اس کا روٹ یہ نہیں ہوتا کہ یہاں کی ڈگریز ایکسیپٹ کر کے آپ کو وہاں پہ جابس مل جاتی ہیں جو ہائی لیول پہ اسکل لیول پہ ہوتی ہیں. جنرلی وہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, اور میں نے برین ڈرین کا لفظ یوز کیا بٹ یہ پازیٹیو چیز ہے کہ یہاں سے ہمارا اسکل لیبر جا رہا ہے.
یہ لیکن ادھر ان کو یہاں باہر ماسٹرز کرنا پڑتا ہے یا اور پڑھائی کرنی پڑتی ہے اس سے پہلے کہ ان کی کوالیفیکیشنز ایکسیپٹ ہوں. تو اگر ہماری کوالیفیکیشنز اس لیول پہ ہوں گی جہاں پر باہر کے امپلائرز ڈائریکٹلی کانفیڈنٹ ہوں گے کہ اس بچے نے یہ پاکستان سے ڈگری کی ہے اور وی کین بی سرٹن کہ اس کے پاس ریکوائرڈ اسکلز ہیں, تو پھر وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایزی ہوگا. ہمارا اسکل لیبر باہر جائے گا, اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا اسکل لیبر جو باہر جاتا ہے وہ کتنی کنٹریبیوشن کرتا ہے ریمیٹنسز کی فارم میں. وہ بیسکلی پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہی ہوتی ہے کہ آپ باہر جاتے ہیں, پھر آپ پاکستان میں واپس پیسے بھیجتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, اس کی بڑی ضرورت ہے ہمیں, تو وہ ان کے لیے اور آسانی ہوگی اور وہ زیادہ لوگ جائیں گے. راجہ صاحب, برین ڈرین کی بھی بات ہو رہی ہے, تو یہاں سے لوگ باہر جا کے ڈگریز کرتے ہیں پھر وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں. یہاں پہ بھی اپورچونٹیز ان کو ملنی چاہیے تاکہ پاکستان کی بھی خدمت کر سکیں, اور گو ڈائریکٹلی تو ظاہر ہے کہ آپ کی منسٹری کے ساتھ تعلق نہیں ہے, لیکن وہ جب ہم لنکیجز کی بات کرتے ہیں تو پھر جابز کریٹ کرنے کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ ایک رول ہوتا ہے. اس پہ بات کیجئے گا, اور ساتھ ساتھ آخر میں اسٹوڈنٹس کے لیے, پیرنٹس کے لیے میسج بھی ضرور دیجئے گا. یہ جو بات آپ نے کی تھی ایک طرح سے آپس میں لنکڈ ہیں. ہم ایک طرح سے کیچ 22 میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ کی ہائی ٹیک انڈسٹری کسی بھی ملک میں تب جاتی ہے جب وہاں پہ کوالٹی ہیومن ریسورس بڑی تعداد میں موجود ہو, اور آپ کو پہلی توجہ جو ہے وہ کوالٹی ہیومن ریسورس کی پروڈکشن پہ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان کی مثال لیں تو 60s میں انہوں نے IITs جو بنائی, ان کے جو گریجویٹس ہیں دے آر ایز گڈ ایز اینی امریکن گریجویٹ. امریکہ کی اچھی یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے, اس کے برابر کے وہ لوگ پیدا کر رہے تھے 90s میں. میں تو اب خود ہیومن ریسورس ہائر کرتا تھا امریکہ میں, انڈیا سے, اور مجھے فرسٹ ہینڈ پتا ہے کہ وہ 60s کی ان کی محنت جو ہے 90s میں وہ رنگ لا رہی تھی. اس کے برعکس ہم نے اس چیز پہ توجہ نہیں دی, کوالٹی آف ایجوکیشن پہ, اور اسپیشلی بڑی تعداد میں. ظاہر ہے کچھ لوگ پاکستان میں بہت ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن ایک بہت ان کی قلیل تعداد میں وہ پیدا ہوتے ہیں کوالٹی ہیومن ریسورس. تو آپ کی جو ہائی ٹیک انڈسٹری ہے اس کے لیے بنیادی جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی اس چیز پہ توجہ دیں اور ہیومن ریسورس کی کوالٹی بڑھائیں. اور جب بڑی تعداد میں کوالٹی ہیومن ریسورس اویلیبل ہوگی تو کیونکہ اسپیشلی IT جو ہے یا کمپیوٹر سائنس, سافٹ ویئر انجینئرنگ, اس کی جو مین ان پٹ جو اس کو چاہیے وہ کوالٹی ہیومن ریسورس ہے. آپ کی جو ہیوی انڈسٹری ہوتی ہے اس کو تو شاید سستی انرجی چاہیے ہوتی ہے, لیکن یہ جو ٹیکنالوجی بیسڈ انڈسٹری ہے اس کو ہیومن ریسورس اس کا سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ توجہ دیں گے. اگر آج دینی شروع کریں گے تو کچھ عرصے میں پھر ریزلٹس آنے شروع ہوں گے, اور یہاں پہ انڈسٹری موو کرنے کا IT کی منسٹری بھی میرے پاس ہے, تو ہم نے ایک پلان بنایا کہ کس طرح ہم ان کو لیور کر سکیں جو لوگ سرمایہ کار ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں. اور ان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی, ایک تو ٹیکس کی انسینٹیوائزیشن کی, کچھ ایسی پالیسیز کی کہ وہ اپنے پیسے واپس لے کے جا سکیں یہاں جو کمائیں, اور دوسرا ان کو لیبر آربیٹراج سستی قیمت میں اعلیٰ کوالٹی ہیومن ریسورس مل جائے تو وہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں پاکستان کو ترجیح دیں گے. اور یہ 3 pronged اسٹریٹجی ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کے بھی انشاءاللہ ثمرات جو ہیں ہمیں دیکھنے میں ملیں گے ان ڈیو کورس آف ٹائم. سر اسٹوڈنٹس کے لیے میسج سر آخر میں راجہ صاحب. اسٹوڈنٹس کے لیے میں پھر ریپیٹ کروں گا, پہلے بھی آپ نے میسج دیا کہ جب وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کا مقصد بائی ہوک اور بائی کروک امتحان پاس کرنا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ علم کا حصول ہونا چاہیے. میکسیمم جو اپنے اندر وہ علم کو لے کے جائیں گے, جو ڈالیں گے اپنے دماغ میں چیزیں, جو اسکل سیٹ وہ اچیو کریں گے اپنی ایجوکیشن میں, وہی پے بیک کرے گا. ادروائز ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی وہ لے کے گریجویٹ کرے گا. علی بھائی آپ کی طرف سے میسج سر اسٹوڈنٹس کے لیے. جی اسی بات پہ بلڈ کرنے کے لیے کہ دیکھیں ڈگری جو ہے یہ ایک سٹیپ ہوتا ہے. آپ اپنی جب پلاننگ کریں, آپ اپنا فیوچر پلان کریں, اپنا کریئر پلان کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے حساب سے اپنی سکلز حاصل کریں. اور ایک چیز تمام اسٹوڈنٹس کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لرننگ از لائف لانگ. کہ آپ جب گریجویٹ بھی کر جائیں گے آپ کو اپنی سکلز بڑھانی ہے, آپ کو پڑھنا ہے, آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے, کیونکہ صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. آپ صرف ایک ڈگری لے کے اس کے بل بوتے پہ ساری زندگی نہیں گزار سکتے. بس محنت اور ورک ایسے اپنے اندر ڈیولپ کریں, پروفیشنلزم اپنے اندر لائیں, کیونکہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے آگے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. زارا آپ کی طرف سے اسٹوڈنٹس کے لیے میسج کے اسی طریقے سے جیسے آپ ماشاءاللہ اپنے ایجوکیشنل کریئر کے اندر ہیں, باقی اسٹوڈنٹس بھی اسی طریقے سے اپنا کریئر بنائیں. میری طرف سے یہی میسج ہوگا کہ جو جس کا دل کرتا ہے, جس چیز میں ایکسل کرنے کا دل کرتا ہے, جس چیز کو لے کر آپ پیشنیٹ ہیں, چاہے وہ لڑکے ہیں چاہے وہ لڑکیاں, خاص طور پہ لڑکیاں,
ایک تو ان کے پیرنٹس انہیں پلیز سپورٹ کریں، کیونکہ اکثر لڑکیوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے فرام مطلب اگر وہ اپنی مرضی کی فیلڈ چوز کرنا چاہتی ہیں تو ان کو اتنی لبرٹی نہیں دی جاتی ان کمپیریزن ود جس طرح لڑکوں کو الاؤڈ ہوتا ہے. تو وہ چیز عام ہو جانی چاہیے اب کہ لڑکیاں بھی ہر فیلڈ میں جا سکتی ہیں اینڈ دے کین پرفارم جسٹ ایز ویل. اور باقی ان کے لیے جب آپ اپنا ایک فیلڈ چوز کر لیں تو اسٹک ٹو اٹ اینڈ گیو اٹ یور بیسٹ، اور بس کنسسٹنسی آپ کے اندر ہونی چاہیے. بہت شکریہ علی معین نوادی صاحب آپ کا، آپ نے آج کے پروگرام میں وقت دیا. راجہ یاسر ہمایوں صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. زارا آپ کا شکریہ، اور آپ کو ایک بار پھر سے مبارکباد کہ آپ نے ماشاءاللہ پوری دنیا میں ٹاپ کیا ہے ایک پیپر ACCA کا. زارا موجود تھی ہمارے ساتھ، علی معین نوادی صاحب، راجہ یاسر صاحب. جو بات زارا نے کی ہے وہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کا پیشن ہی جب آپ کا پروفیشن بنتا ہے تو آپ اس کو نہ صرف انجوائے کر، ساتھ ساتھ آپ کے ترقی کے مواقع بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. آج کے اس پروگرام سے